Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to my channel. Today is the last episode of the novel मैं किसी और का हूँ फिलहाल. अच्छा सॉरी. So let's start. उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो कितनी मर्तबा रिपीट करके वो सॉन्ग सुनता गया. न वक्त गुजरने का पता चला और ना ही कोई इर्द गिर्द की खबर थी उसे. वो नीम मदहोशी की हालत में खुद से किए सारे वादे तोड़कर खुद पर काबू पाने की सारी कोशिशें एक तरफ रखकर बस सहरज़दा सा टहलता रहा. आज वो इतना खोया हुआ था कि अगर आमना उसे बुलाने ना आती तो वो शायद आज की सारी रात अपनी इस कैफियत के नाम कर देता. नेक्स्ट सीन. तकी ने अपने जज्बे की बढ़ती शिद्दत के पेश नज़र नदाहिल से फासला इख्तियार कर लिया था. दिन पर दिन गुजरते गए और तकी की हालत में इस तराब में भी इजाफा ही होता गया. नदाहिल समझ नहीं पा रही थी कि अब तो वो उसे माफ़ कर चुका था, तो फिर भला क्यों वो अब उससे खींचा खींचा रहता था. अब नदाहिल को क्या मालूम कि जिस शख्स की मोहब्बत से वो किनारा कर चुकी थी, अपने मासूम दिल को बहला चुकी थी, वही उसकी चाहत में पागल हुआ जा रहा था. उसे खौफ आने लगा था नदाहिल से, अपनी मोहब्बत से. अब वो कहीं से भी पहले वाला हंसमुख तकी नहीं रहा था. वो देखने में कोई नफ्सियाती मरीज लगने लगा था. घर वाले अलहदा ही फिक्र में थे उसके लिए, पर वो तो जैसे अपने सब होशो हवास ही खो चुका था. उसे याद रहती थी तो सिर्फ नदाहिल. वो अपनी फैमिली को भी इग्नोर करने लगा था. इसलिए आमना भी कुछ खफा सी हो गई थी. एक और चीज़ थी जो तकी का दिमाग ख़राब किए रखती थी, और वो थी मलिक उमैर की नदाहिल में दिलचस्पी. उस दिन के बाद से उमैर हर तीसरे दिन उसके और नदाहिल के आने से पहले यूनिवर्सिटी में मौजूद होता और उनका रास्ता रोक कर सलाम दुआ के बहाने नदाहिल को बातों में लगा लेता. नदाहिल लाख बच निकलने की कोशिश करती, पर वो उस बातों के खिलाड़ी के आगे जीत नहीं पाती थी. तकी की हिम्मत उमैर की हरकतें सहने से कासिर थीं. सो जिस दिन भी उमैर से उसका सामना होता, वो दिन कोई अखीर बुरा गुजरता. इन सब चक्करों में तकरीबन 1 महीना गुजर चुका था और वो उस 1 महीने में एक अच्छे भले आदमी से उजड़े आशिक की शक्ल इख्तियार कर चुका था. अब तो उसके भाई भी उसे छेड़ने लगे थे और आमना को भी तकी की इस हालत के पीछे छुपी वजह की भनक पड़ चुकी थी. पर वो क्या करता. वो अपनी हालत काबू करने के काबिल नहीं था. उससे ये होता ही नहीं था. नेक्स्ट सीन. तकी और नदाहिल की आज ही एक बार फिर मलिक उमैर से मुलाकात हुई थी. उसका मूड इस वजह से शदीद ख़राब था और वो सड़ा हुआ मुंह लेकर घर में घूम रहा था कि डाइनिंग रूम के सामने से गुजरने पर उसकी हवायां ही तो उड़ गई थीं. वहाँ कोई और नहीं बल्कि मलिक उमैर बैठा था और उसके साथ वो शाइस्ता सी सादा सी बुजुर्ग खातून, शायद उसकी माँ थी. तकी को उसकी मौजूदगी पर बुरी तरह शौक लगा था. वो अपनी हैरत और तजस्सुस पर करार रखे डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ, सबको सलाम किया और वहीं बैठ गया. वो उसके अम्मी, अब्बू, चचा और अनीला भी वहाँ मौजूद थे. एक नहायत ही अच्छे माहौल में गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, पर तकी को ये माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. उसे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था. उसने शिद्दत से दुआ की कि वो जो सोच रहा है अल्लाह करे वो सब गलत हो, पर उसकी सोच, उसका अंदाज़ा गलत नहीं था. वो माँ बेटे नदाहिल के रिश्ते के लिए आए थे और नदाहिल की अम्मी तो उन लोगों से खासा मरूब भी हो चुकी थी. उसमें हिम्मत नहीं थी अब मज़ीद यहाँ बैठने की, इसलिए वो सबसे एक्सक्यूज़ करता और एक कड़ी नज़र उमैर पर डालता बाहर निकल आया. वो बाहर निकला तो नदाहिल आमना के साथ लवासमात से भरी ट्रॉली बड़ी खामोशी से घसीटती हुई ला रही थी. तकी ने उसके चेहरे पर एक खोई हुई सी नज़र डाली जो आमना भी नोट कर चुकी थी और वो वहाँ से चला गया. आमना नदाहिल को डाइनिंग रूम तक लाई. वो खुद वहाँ से ज़्यादा देर नहीं बैठी क्योंकि उसे तकी से बात करनी थी, उसके बदले रवैये का सबब मालूम करना था और पता नहीं क्यों मगर वो ये काम फ़ौरन करना चाहती थी. अनीला बेगम के दाएं तरफ बैठी नदाहिल मुसलसल उमैर की तवज्जो अपनी जानिब मबसूल किए हुए थी. सब लोगों के सामने ये ताड़ने वाली हरकतें नहीं करना चाहता था, पर बुरा हो नदाहिल की मकनातीसी खूबसूरती का जो मलिक उमैर को चैन ही नहीं लेने दे रही थी. सब घर वाले उमैर की पर्सनालिटी से बहुत मुतासिर हुए. नदाहिल के ताया और दादा को उमैर के सियासत में मुलव्विस होने से मसला था,
لیکن وہ مسئلہ بھی عمیر نے چند منٹ کی گفتگو میں ختم کر دیا تھا۔ اس کے بات کرنے کا انداز، لفظوں کا چناؤ، ان کی ادائیگی سب بہت دلکش اور گرویدہ بنا لینے والا تھا۔ نداہل ان کے درمیان بیٹھی خاصی الجھن محسوس کر رہی تھی، کیونکہ اسے عمیر سے ایسی پیش قدمی کی امید قطعاً نہیں تھی، پر اس نے سوچا کہ وہ ان کے جاتے ہی اپنی ماما کو بول دے گی کہ اسے عمیر سے شادی نہیں کرنی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کا ارادہ کتنا کمزور ہے۔ وہ بالکل ایسا نہیں کر پائے گی، کیونکہ انجانے میں وہ عمیر کی سحر انگیز شخصیت کی طرف مائل ہو چکی تھی۔ عمیر کی پرسنالٹی کا جادو اس کے دل سے تقی کی محبت کے نقوش کو ہلکا کرنے لگا تھا۔ وہ تقی کی محبت بھولنے لگی تھی، پر اسے کیا پتا تھا تقی اور نداہل کی قسمت کتنے عجیب دوراہے پر لے آئی تھی ان دونوں کو۔ یہاں تقی نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو نداہل کے عشق میں جھونکتا جا رہا تھا، اور وہاں نداہل اس کی محبت بھولنے لگی تھی، یا شاید اسے تقی سے محبت تھی ہی نہیں، وہ تو وقتی اٹریکشن تھی جو صرف اور صرف تقی کی سویٹ پرسنالٹی کا نتیجہ تھا۔ باقی اس اٹریکشن کو محبت کا نام دینے کی غلطی اس نے اپنی دوستوں کی صحبت کا اثر قبول کرتے ہوئے کی تھی۔ ان کی روز روز کی پیار محبت پر مبنی گفتگو نے نداہل کو تقی کے متعلق ایسا سوچنے پر مجبور کیا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، مگر وہ اس سے محبت تو نہیں کرتی تھی۔ اس نے تو خود ہمیشہ سے ہی یہ سوچا تھا کہ وہ صرف اس شخص کو اپنے یہ جذبے سونپے گی کہ جس سے اس کا نکاح ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ تقی سے اظہار محبت کرنے کے بعد بہت گلٹی فیل کرنے لگی تھی، پر فی الحال تو وہ اسی دھوکے میں تھی کہ اسے تقی سے محبت ہے، جبکہ اسے ہرگز تقی سے محبت نہیں تھی۔ نیکسٹ سین۔ تقی ڈائننگ روم سے نکلنے کے بعد سیدھا اپنے روم میں گیا۔ آمنہ بھی اس کے پیچھے چلی گئی تھی۔ ایک تو وہ پہلے ہی تقی کی لاپرواہی کی وجہ سے اس سے تھوڑی سی خفا تھی، اوپر سے تقی نے مزید اس پر کوئی توجہ نہیں دی، اور آج اس کا نداہل کو ان نظروں سے دیکھنا یہ سب آمنہ کو بری طرح گھول رہا تھا۔ امامہ گھر پر نہیں تھی، وہ اپنے شاہمیر اور منیب انکل یعنی کہ تقی کے بھائیوں کے ساتھ مارکیٹ گئی ہوئی تھی، سو آمنہ کے پاس کھل کر بات کرنے کا موقع تھا۔ آمنہ تقی کے سامنے ہی بیڈ پر بیٹھی اسے کڑی نظروں سے گھور رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ میں کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ گھر کے معاملات میں کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہے، بتائیں کیا وجہ ہے؟ آمنہ نے ذرا برہم ہو کر پوچھا۔ نہیں تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہوگی، ورنہ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ تقی نے نظریں چراتے جھوٹ بولنے کی نحیف سی کوشش کی، جو بالکل کامیاب نہیں ہوئی۔ تقی دیکھیں، اگر کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں، ہم دونوں مل کر حل نکال لیں گے، پر آپ کچھ کہیں تو صحیح۔ آمنہ نے اب اپنا لہجہ اس بار نرم رکھا، کیونکہ تقی کی پریشان اور الجھی حالت اسے بھی تکلیف دے رہی تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی، اسے بے انتہا چاہنے والی بیوی، بھلا وہ بغیر کوئی وجہ جانے ایسے کیسے بگڑ جاتی؟ اور اسے واقعی تقی کی منتشر سی کیفیت تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ آمنہ میں نے کہا نا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پلیز مجھے انسسٹ مت کرو۔ تقی نے اس بار تھوڑا برہمی سے ٹالنا چاہا۔ یار، کیا آپ بار بار جھوٹ بولے جا رہے ہیں؟ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ میں اندھی ہوں؟ کچھ نظر نہیں آتا مجھے؟ تقی آپ یہ بیوقوف کسی اور کو جا کر بنائیں، بلکہ مجھے تو کیا سب کو ہی نظر آ رہا ہے۔ امی، انیلا آنٹی، دادا جی سب مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں کہ تم دونوں کے درمیان کوئی اختلافات چل رہے ہیں۔ اب انہیں کیا بتاؤں کہ اختلافات نہیں بلکہ سراسر اگنور کرنے کی مشقیں جاری ہیں۔ اب سیدھی طرح بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ آمنہ تقی کے بار بار کے انکار پر اکتا سی گئی تھی، اس لیے اس نے لحاظ بالائے طاق رکھ کر سیدھے طریقے سے اپنا موقف بیان کیا۔ آج تو وہ بضد تھی کہ ہر حال میں تقی کی اس ڈپریسڈ سچویشن کے متعلق پتہ کر کے ہی دم لے گی۔ آمنہ ضد مت کرو، میں نے جب کہا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے تو بس مان لو، میں مزید کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ اب دوبارہ کچھ مت بولنا۔ تقی کے لہجے میں روٹنیس در آئی تھی، وہ اپنی بات کہتا وہاں سے اٹھ کر جانے لگا۔ آمنہ تو اس کے اس قدر اکھڑ رویے پر بہت ششتر تھی، پر فی الحال اسے اپنا نہیں بلکہ تقی کا احساس کرنا تھا۔ اس نے تقی کا ہاتھ تھام کر جانے سے روکا، وہ اس کے ساتھ ہی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تقی کے چہرے پر بکھری بدحواسیاں اسے بھی مضطرب کر گئیں۔ تقی، میری طرف دیکھیں۔ آمنہ نے پیار سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ آپ کسی سے محبت کرنے لگے ہیں نا؟ بتائیں یہ سچ ہے؟ دیکھیں، جب تک آپ بتائیں گے نہیں تب تک میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔
آمنہ نے دل پر پتھر رکھتے اپنے اندازوں کو لفظوں کا جامہ پہنا ہی دیا۔ تقی اس کے اس قدر ایکوریٹ تکے پر ہونکوں کی طرح دیکھتا رہ گیا۔ تمہیں سچ سننے کی ہمت ہے؟ یار میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، تمہیں اپسیٹ نہیں کرنا چاہتا، تقی نے شکستہ سے لہجے میں کہا۔ تقی، اپسیٹ تو میں ویسے ہی ہو چکی ہوں، اور رہی بات ہرٹ ہونے کی تو ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ آپ کھل کر اپنی بات کہیں، کم سے کم دل کا بوجھ ہلکا کرنے کو ہی کچھ کہہ دیں۔ آمنہ ملتجی سی ہو کر کہنے لگی، یار پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے میرے ساتھ، میرا یقین کرو میں ایسا بالکل نہیں چاہتا تھا۔ میں نے خود کو بہت روکا، بٹ آئی فیلڈ، آئی couldn't stop myself from falling in love with her۔ میں نہیں روک پایا خود کو۔ تقی اب دوبارہ سے بیڈ کی سائڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا کیونکہ وہ رونے لگا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ آمنہ اس کے آنسو دیکھے۔ اسے پرواہ تو آمنہ کی بھی بہت تھی، وہ اس کی اپنے لیے محبت سے بخوبی واقف تھا، پر وہ کیا کرتا؟ نداہل کی محبت نے اسے بری طرح توڑا تھا۔ آمنہ کا دل کٹ کر رہ گیا، پر اس نے ہمت کی اور لمبا سانس کھینچتے ہوئے پوچھا، اوکے اب بتائیں میں کیا ہیلپ کروں؟ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تقی نے اس کی اعلیٰ ظرفی پر حیران ہو کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ تمہیں برا نہیں لگا؟ نہیں، برا لگنے والی کون سی بات ہے اس میں؟ اچھا اینی تو مدر ٹریسا۔ میں جانتی ہوں محبت پر کوئی اختیار تھوڑی ہوتا ہے انسان کا۔ آپ بس بتائیں میں آپ کی کیا مدد کروں؟ آمنہ نے بظاہر پرسکون ہو کر آرام سے کہا تھا۔ اس کے اندر کیا ہلچل ہوئی تھی، کیا درد اٹھا تھا، وہ سب چھپا گئی تھی۔ بہت اعلیٰ ظرف تھی نا وہ، اور تقی سے سچی محبت کرتی تھی۔ وہ ایک اچھی بیوی تھی جس کا مقصد ہر حال میں شوہر کو سپورٹ کرنا تھا، اس کی خوشی کو اپنی اولین ترجیح بنانا تھا۔ نہیں آمنہ، بہت شکریہ، تم نے اتنی بڑی بات کہہ کر مجھے سہارا دیا، لیکن اس معاملے میں تم میری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتی۔ انفیکٹ میں بھی کسی شادی وادی کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ تم اور امامہ میری فیملی ہو، میری فرسٹ پرائیورٹی ہو۔ میں کوئی شادی نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی یہ ممکن ہے۔ اس کے چہرے پر آمنہ کے لیے ستائش، تشکر اور اس کی اپنی بے بسی کے آثار صاف نمایاں تھے۔ تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ تقی میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، پر یقین کریں آپ کی یہ بے قراری، آپ کا مجھے اور امامہ پر اپنی اس الجھن کی وجہ سے توجہ نہ دینا، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ بس اس لڑکی کا نام بتائیں، میں خود کچھ کر لوں گی۔ آمنہ کا لفظ تقی کی محبت میں گھلا ہوا تھا۔ وہ تقی کو راحت پہنچانے کے لیے، اس کی بے چینی ختم کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ بس کرو آمنہ، یہ فضول باتیں بند کرو، کس مٹی کی بنی ہو تم؟ شوہر کی دوسری شادی کرانے پر تلی ہو؟ تقی اس کے اس قدر اصرار پر، خلوص پر جھنجھلا گیا تھا۔ اس کی بے پناہ محبت کے آگے اسے اپنا آپ مجرم محسوس ہوا۔ یار میں کیا کروں؟ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ مجھ سے آپ کی اذیت نہیں دیکھی جاتی، آپ کا اگنور کرنا برداشت نہیں ہوتا۔ آمنہ دھیرے دھیرے اپنا ضبط کھونے لگی تھی، اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہو رہا تھا۔ آمنہ لسن، ڈونٹ کرائی، پلیز مت رو۔ تقی نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر بہتے آنسو صاف کیے تھے۔ آمنہ دیکھو، میں کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، صرف اور صرف تم میری بیوی ہو اور رہو گی۔ انفیکٹ میں دوسری شادی تو کر ہی نہیں سکتا۔ بس تم سے اتنی سی درخواست ہے کہ میری ہیلپ کرو، اس فیز سے نکلنے میں میرا ساتھ دو، اور اب دوبارہ شادی کی کوئی بات نہیں کرنا۔ میں کسی صورت نداہل سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تقی اسے واضح طور پر سب کلیئر کر گیا۔ اس نے آمنہ سے کچھ نہیں چھپایا، اور چھپاتا بھی کیوں؟ اسے معلوم تھا کہ ایک وہی تو ہے جس کے سامنے اپنا حال دل کہہ کر اسے قرار مل سکتا ہے۔ آمنہ سے سب شیئر کر کے اس کے دل سے ایک بھاری بوجھ اتر گیا تھا، جبکہ آمنہ نداہل کا نام سننے پر گنگ سی ہو گئی تھی۔ اب واقعی اس میں سکت نہیں تھی کہ وہ اسے دوبارہ انسسٹ کرے۔ اسے خوشی ہوئی کہ تقی ہر حال میں صرف اور صرف اس کے ساتھ سنسیئر ہے، پر اب وہ مزید کچھ کہنا سننا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ تقی کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اسے اس وقت تنہائی کی سخت ضرورت ہے۔ سو اس لیے وہ کمرے میں اس کو چھوڑ کر خود باہر چلی گئی تھی۔ نیکسٹ سین۔
عمیر اور اس کی والدہ جب چلے گئے تو نداہل اپنے روم میں آئی. اسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی. وہ عمیر کے لیے صاف انکار کرنا چاہ رہی تھی پر پتہ نہیں کیا چیز تھی کہ جس نے اس سے انکار کی ہمت چھین لی تھی. اسے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی. بار بار تقی کی شکل آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی. گزرے دنوں میں تقی کا رویہ، اس کا اعتراض برتنا سب اسے بے چین کر رہا تھا. تقی کا دیکھنے کا انداز، وہ ڈائننگ روم سے نکلتے ہوئے اس کے نداہل کے چہرے پر کھوئی کھوئی سی نظر ڈالنا نداہل کو بے چین کر گیا تھا. وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی. پر خیر فی الحال کوئی ایسا فیصلہ لینے کی کوئی خاص نوبت نہیں آئی تھی کیونکہ نداہل کے پیرنٹس نے ابھی ہاں نہیں کی تھی. انہوں نے وقت مانگا تھا. یہ بات سوچ کر نداہل کی کچھ ٹینشن کم ہوئی. وہ یوں ہی کمرے میں ٹہلتی ٹہلتی اکتا چکی تھی، اس لیے اس نے ڈریس چینج کیا، وضو کیا اور عصر کی نماز پڑھی. اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی جو تقریباً قضا ہونے ہی والی تھی. نماز پڑھ کر باہر لان میں آئی تو وہاں شاہ میر اور منیب بیٹھے خوش خبریوں میں مصروف تھے اور ساتھ میں امامہ کے ساتھ کھیلنے میں. نداہل کو انہیں وہاں دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی تھی. عموماً وہ دونوں ہی اسے گھر میں کہیں نظر نہیں آتے تھے کیونکہ ایک تو ان کی 9 to 5 جابس تھیں، پھر آفس سے آنے کے بعد دوستوں کے ساتھ باہر نکل جانے کی وجہ سے نداہل کا ان سے سامنا ہی نہیں ہوتا تھا. یہی وجہ تھی کہ وہ ان سے تھوڑی سی بھی فرینک نہیں تھی اور نہ ہی اسے ان دونوں کی نیچر کا پتہ تھا. ویسے نیچر کے حوالے سے وہ دونوں تقی کے برعکس تھے. شاہ میر جو کہ تقی سے 4 سال چھوٹا تھا، وہ اس کے نسبت بے حد سنجیدہ اور ریزروڈ انسان تھا. اسے کام سے کام رکھنے والا، اپنے کام سے کام رکھنے والا. اور منیب جو شاہ میر سے 2 سال چھوٹا تھا، وہ تو سنجیدگی میں شاہ میر کا بھی باپ تھا. یہ دونوں نداہل کے اندازے تھے، ورنہ ابھی تک اسے ان دونوں کے متعلق بالکل کچھ نہیں پتا تھا. نداہل نے اب تک ان دونوں کو امامہ کے علاوہ کسی کے ساتھ ہنستے ہوئے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ جھجک کے مارے دور کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی. وہ واپس مڑ کر جانے ہی لگی تھی کہ شاہ میر نے اسے آواز دے کر روکا. کہاں جا رہی ہو بھائی؟ ہم بھی تمہارے کزن ہیں، غلطی سے آج گھر پر ہیں، تھوڑی کمپنی ہمیں بھی دے دو. اسے شاہ میر سے اتنی خوش مزاجی کی امید قطعاً نہیں تھی. دیکھنے میں وہ اسے کھڑوس لگتا تھا. وہ ابھی بھی اپنی جگہ پر کھڑی تھی. ارے امامہ، اپنی پھپھو کو بلاؤ، دیکھو انہیں ایسے دیکھ رہی ہیں جیسے ہم کھا جائیں گے انہیں. منیب نے کہا لگایا. پھپھو آئیں نا، ہم سب مل کر اکڑ بکڑ کھیلتے ہیں. اور آپ ڈرے نہیں، میرے چاچو نہیں کھاتے کسی کو بھی. آپ کو پتا ہے یہ دونوں تو میرے بابا سے بھی زیادہ سویٹ ہیں. امامہ بھاگ کر نداہل تک گئی تھی، اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں تک لائی اور لاتے ہوئے ہی معصومیت سے اپنے چچاؤں کی صفات بیان کی. اس کے انداز پر نداہل کو ہنسی آئی تھی. خیر اب وہ چاروں اکٹھے بیٹھے اکڑ بکڑ کھیلنے لگے. شاہ میر اور منیب ساتھ ساتھ اس سے باتیں بھی کر رہے تھے. نداہل تھوڑی دیر تو انکمفرٹیبل رہی لیکن پھر وہ بھی ان کے ساتھ گھل مل گئی. اب وہ دونوں کے ساتھ گفتگو میں بھرپور حصہ لے رہی تھی. وہ اس کے انٹرسٹ لینے کی دیر تھی. شاہ میر اتنی جلدی نامحسوس انداز میں اس کی طرف اٹریکٹ ہونے لگا تھا. بات بات پر نداہل کی جاندار مسکراہٹ، اس کا حسن، خوبصورت طرز کلام اور ہر بات میں نداہل کی جھلکتی ذہانت سب اسے نداہل کا اسیر کر رہی تھی. وہ اس کی کمپنی میں اچانک بہت خوشی محسوس کرنے لگا تھا. نیکسٹ سین. نداہل کے پیرنٹس نے ابھی عمیر کے پروپوزل کے لیے رضامندی ظاہر نہیں کی تھی، پر وہ جلد ہی یہ کرنے والے تھے. بس ایک دفعہ نداہل کی مرضی جان کر اور عمیر کی تھوڑی جان بین کروانی تھی. باقی انہیں یہ رشتہ بالکل معقول لگا تھا. شام کا وقت تھا. سب گھر والے لان میں محفل جمائے شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے. نداہل اپنے روم سے نکلی ہی تھی کہ وہاں سامنے سے آتی آمنہ اسے ہاتھ پکڑ کر واپس روم میں لے آئی. وہ دراصل باہر سب کی گفتگو سن کر آ رہی تھی جو نداہل کے رشتے کے متعلق ہی تھی. اس سلسلے میں اسے کچھ ضروری بات کرنی تھی، بلکہ نداہل سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ وہ بالکل اس رشتے سے انکار نہ کرے، کیونکہ اس نے نداہل سے باتوں باتوں میں اس کی مرضی پوچھنے کی کوشش کی اور نداہل کا رسپانس عمیر کے حق میں نہیں تھا. یہاں بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے. آمنہ نے نداہل کو بیٹھنے کا اشارہ کیا. نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ سخت تھا. اتنا بہت تھا کہ وہ اس وقت اسے برداشت کر رہی تھی. تقی کی خاطر تو وہ کچھ بھی کر سکتی تھی. ابھی کیا بات ہے؟ نداہل نے گھبراتے ہوئے پوچھا. اسے لگا کہ تقی نے شاید اسے نداہل والی بات بتا دی ہے.
لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنے اس فضول خیال کو جھٹکا، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ تقی ایسا کچھ کرتا۔ وہ پھر بھی دل تھامے آمنہ کی طرف پوری طرح متوجہ تھی۔ تمہیں عمیر کیسا لگتا ہے؟ اگر تم سے اس کے لیے کوئی رائے مانگی جائے تو تم کیا جواب دو گی؟ آمنہ نے ہنوز سرد مہری کا مظاہرہ کیا۔ نداہل کو آمنہ کا بدلا ہوا رویہ کھٹک رہا تھا، پر اس وقت اس نے اس کے رویے پر تحقیق کی بجائے جواب دینا ضروری سمجھا۔ آپی، میں نے ابھی تک کچھ خاص سوچا نہیں ان کے بارے میں، اور جہاں تک میری رائے کی بات ہے تو میں کم سے کم رشتے والے معاملے میں انکار کرنے کا سوچ رہی تھی۔ نداہل نے ساری بات بتائی۔ اور انکار کی کوئی خاص وجہ؟ ہاں، وہ میرے خیال سے عمیر تقی بھائی کو نہیں پسند۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے سیاسی بندوں کا کیریکٹر اچھا نہیں ہوتا۔ نداہل کی بات پر آمنہ کا دل کٹ کر رہ گیا، کیونکہ اسے سمجھ آ رہی تھی کہ تقی کو عمیر کا کیریکٹر کیوں نہیں اچھا لگا تھا۔ انہیں تو اب تم میں دلچسپی لینے والے کسی بھی مرد کا کیریکٹر اچھا نہیں لگتا۔ آمنہ نے دل میں سوچا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ دیکھو، میں نے تم سے تمہاری رائے کا پوچھا کہ تم کیا فیل کرتی ہو اس کے لیے۔ آمنہ نے ضبط کرتے ہوئے نسبتاً نرم لہجے میں پوچھا۔ آپی، میں نے بھلا کیا فیل کرنا ہے؟ مجھے تو اب کسی کے بارے میں کچھ نہیں فیل ہوتا۔ جہاں تک عمیر کی بات ہے تو اس بندے کی شخصیت میں ایک کشش ہے، اور بس جب وہ سامنے ہوتا ہے تو میں خود کو اس کی طرف راغب ہونے سے روک نہیں پاتی۔ ابھی تک اس کے علاوہ اور کچھ محسوس نہیں کیا میں نے۔ نداہل کے ذہن میں ایک دفعہ پھر عمیر کا تصور تازہ ہوا۔ اچھا صحیح ہے، لیکن اب میری بات سنو اور پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ آمنہ ملتجی ہو کر کہنے لگی۔ آپی، آپ بتائیں تو صحیح، کیا بات ہے؟ نداہل، دیکھو، اگر سب گھر والے عمیر کے پرپوزل کے لیے حامی بھر دیتے ہیں تو پلیز تم انکار مت کرنا۔ آمنہ نے نداہل کا ہاتھ تھام کر بہت شدت سے ریکویسٹ کی۔ آمنہ کی حالت یہ تھی کہ اس کے آنسو بہنے لگے تھے۔ آپی، یہ کیا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اور بتائیں کہ میں کیوں انکار نہ کروں؟ آخر میرا حق ہے کہ میں اپنی مرضی سے فیصلہ کروں۔ نداہل کو آمنہ کی بات بہت عجیب لگی۔ اس نے حیران و پریشان سی ہو کر اس کی بات ہضم کرنے کی کوشش کی۔ نداہل، یار، تقی تم سے محبت کرنے لگے ہیں۔ پلیز یہ بات کسی کو مت بتانا، اور تقی سے تو بالکل کچھ مت کہنا، ورنہ وہ تم سے نظریں نہیں ملا پائیں گے۔ پتہ ہے، کافی دنوں سے وہ ایک بہت عجیب سی کشمکش میں تھے۔ دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی بڑی اذیت سے گزر رہے ہوں۔ ان کا رویہ بھی بہت سٹرینج ہو گیا تھا۔ آخر پرسوں میرے بہت زیادہ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ تم سے محبت کرنے لگے ہیں۔ میری طرف سے انہیں کھلی اجازت تھی کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، پر انہوں نے انکار کر دیا۔ تم تقی کو بھائی مانتی ہو نا؟ شاید اس لیے انہوں نے منع کر دیا۔ آمنہ بڑی دل گرفتگی سے ایک ایک بات بتاتی گئی۔ نداہل کو تو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تقی اس کو چاہنے لگا ہے۔ یہ بات نداہل کے اوسان خطا کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس کی زبان تو ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے کبھی ہل نہیں پائے گی، لیکن زبان تو ہلانی تھی، بات تو آخر کرنی ہی تھی۔ سو اس نے بہت مشکل سے، بہت تکلیف سے لب ہلائے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ بتائیں اب میں کیا کروں؟ اس نے ایسے کہا جیسے اسے یہ بات کچھ خاص حیران کن نہیں لگی یا اسے کوئی شوق نہیں لگا۔ حالانکہ وہ اس قدر شوق میں تھی اس کا تو اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ بتایا تو ہے، تم نا بلا وجہ عمیر کے لیے منع مت کرنا۔ دیکھو، اگر تم تقی کو بھائی مانتی ہو، یا میرے اور ان کے رشتے کی سلامتی تقی کی سلامتی کے لیے ضروری ہے، تم چاہتی ہو نا، پلیز منع مت کرنا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ جب تک تم اس گھر میں تقی کے آس پاس رہو گی تب تک ان کے لیے اس اذیت سے نکلنا بہت مشکل ہوگا۔ وہ نہیں چاہتے کہ وہ میرے اور امامہ کے علاوہ کسی کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت اور توجہ دیں، لیکن تمہارے ہوتے ہوئے ان کے لیے یہ سب کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اب تم مجھے بتاؤ، تم انکار تو نہیں کرو گی نا؟ آمنہ نے بہت امید، بڑی آس سے اپنی روتی ہوئی آنکھوں سے نداہل کی طرف دیکھا۔ یہ تقی کی محبت میں بہنے والے آنسو تھے جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ان آنسوؤں کی شدت نے نداہل کو بھی رونے پر اکسایا۔ آپ بے فکر رہیں، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے پر میں انکار نہیں کروں گی، نداہل نے روندھی ہوئی آواز میں کہا۔ آمنہ کو امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے اس کی بات سمجھ جائے گی۔ وہ خود کو اس وقت اس کی بہت احسان مند محسوس کر رہی تھی، جبکہ نداہل کا تو دماغ پھٹنے کو ہو گیا۔ اسے آمنہ کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، پر یقین تو کرنا تھا۔
آمنہ کا لوبل لہجہ، تقی کے لیے اس کی تڑپ، ہر چیز اس کے سچا ہونے کی تصدیق کر رہی تھی۔ جب سے آمنہ اس کے کمرے سے گئی تھی تب سے وہ یوں ہی اپنے بیڈ کے کنارے پر گمسم سی بہت پریشان سی ہو کر بیٹھی تھی۔ شکر تھا کوئی اس کے حال احوال پوچھنے نہیں آیا تھا، اس لیے وہ آرام سے اپنی اب تک کی کہانی کا اثر نو جائزہ لینے لگی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اسے تقی سے محبت ہے۔ بعد میں اسے لگنے لگا کہ شاید وہ عمیر کی طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ عمیر کے پروپوزل لانے پر اس نے یہ سوچا کہ شاید عمیر اس سے محبت کرتا ہے، اور پھر گزرے 2 دنوں میں شاہ کا اس پر غیر ضروری اور غیر معمولی توجہ دینا، یہاں بھی کچھ اسی قسم کے ادراکات ہوئے، پر آج اس نے محسوس کیا کہ اس کے سب ادراکات بے بنیاد تھے، کیونکہ ان میں سے کسی کو بھی اس سے محبت نہیں تھی اور نہ ہی اس کو کسی سے تھی۔ دراصل ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہم ہر وقتی لگاؤ کو محبت کا نام دے دیتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ محبت اتنی عام نہیں ہوتی کہ ہر کسی کو ہو جائے، اور نہ ہی اتنی آسانی سے ہوتی ہے، اور نہ ہی ہر کسی سے ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ فطری طور پر 2 مخالف جنسیں ایک دوسرے کے لیے بے تحاشا کشش رکھتی ہیں، اور ہم اس کشش کو، اس اٹریکشن کو، جو محض اٹریکشن ہی ہوتی ہے، محبت سمجھ کر اپنا بڑا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ جب ایک مرد اور عورت کا آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے تو عموماً بہت چانسز ہوتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی کے جذبات محسوس کرنے لگیں۔ اب اس پسندیدگی کو محبت سمجھنا بھلا کہاں کی سمجھداری ہے؟ مگر پھر بھی ہماری سوسائٹی کا عقل و دانش سے کیا لینا دینا؟ سوسائٹی ٹرینڈز کو فالو کرتی ہے، پھر چاہے وہ ٹرینڈز، وہ رجحانات کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، کتنے ہی تباہ کن کیوں نہ ہوں۔ ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ آزاد خیالی اور ماڈرنزم کے نام پر مردوں عورتوں کا آزادانہ میل جول کتنے فتنے پیدا کرتا ہے۔ اب یہی دیکھ لیں، اگر نداہل اور تقی میں اتنی فرینکنس نہ ہوتی تو بہت ممکن تھا کہ نداہل اس سے اظہار محبت کرنے کی جرت بھی نہ کرتی اور خود کو اس سے بے وجہ متاثر ہونے سے بھی روکتی۔ یہی معاملہ تقی کے ساتھ بھی ہے۔ اگر اس نے شروع سے ہی خود کو نداہل سے دور رکھا ہوتا تو شاید آج وہ اتنا بے سکون نہ ہوتا۔ اسی طرح عمیر اور شاہ اگر خود کو نظر نیچے رکھنے والے اصول پر کاربند رہتے اور نداہل نے بھی خود کو اللہ کی مرضی کے خوبصورت خول میں بند کر کے ان نامحرموں سے چھپا کر رکھا ہوتا تو آج وہ ان کے دل مچلانے کا سبب نہ بنتی۔ پر افسوس، وہ آج بھی اس نہج پر پہنچ کر کچھ سوچنے سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کی سوچ اس کے ادراکات کے سطحی پہلوؤں تک ہی جا سکی۔ اس نے سوچا تو بس اتنا کہ یہاں سب کی محبتوں میں کھوٹ تھا، سب ظاہری شخصیت سے متاثر تھے، کسی کی محبت میں خلوص نہیں تھا۔ آمنہ کی تقی کے لیے محبت اور تڑپ دیکھ کر اسے سچی محبت اور جھوٹے جذبات کا فرق معلوم ہوا، اور آمنہ کے منہ سے اپنے لیے تقی کی فیلنگز کا سن کر اسے دھچکا سا لگا تھا۔ ساتھ ہی اسے اندازہ ہوا کہ تقی نداہل کے لیے اپنے دل میں موجود عارضی جذبوں کو مستقل محبت میں بدلنے کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ وہ اپنے اندازوں پر بہت پر یقین تھی، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایسا ہو۔ یہ سچ ہے کہ ایک وقت تھا جب اسے ہر حال میں تقی کا ساتھ چاہیے تھا، پر اب بہت کچھ بدل چکا تھا۔ اب وہ بہت حد تک حقیقت پسند بن چکی تھی۔ اب اسے کوئی ایسا فیصلہ لینا تھا جس سے وہ تقی اور آمنہ کا رشتہ بچا سکے، وہ تقی کو اس اذیت سے نکال سکے، وہ تقی کو مکمل طور پر آمنہ کا ہی رہنے دے، کیونکہ وہ بالکل بھی ان دونوں کے درمیان کسی قسم کی ناچاکیوں کی متمنی نہیں تھی۔ وہ آمنہ کو اپنی بہن ماننے لگی تھی، اس لیے اب اسے اس کی خاطر تقی کو اپنی محبت میں گرفتار ہونے سے روکنا تھا۔ وہ اس کی نظر میں اس مسئلے کا فقط یہی حل تھا کہ وہ کسی طرح تقی کی پہنچ سے بہت دور چلی جائے، وہ اسے اپنی شکل تک نہ دکھائے تاکہ وہ بآسانی اس سے اپنا پیچھا چھڑا سکے، تاکہ وہ اپنی سابقہ زندگی کی طرف لوٹ سکے، پہلے کی طرح خوش رہے، پرسکون رہے۔ اور یہ سب کرنے کے لیے سب سے زیادہ مناسب اور بہترین طریقہ ملک عمیر سے شادی کرنے کا تھا۔ وہ سوچ چکی تھی کہ اب وہ انکار نہیں کرے گی۔ نداہل کی رضامندی ملنے پر اس کے والدین نے فوراً ہی عمیر اور اس کی والدہ کو دعوت پر مدعو کر کے عمیر کے پرپوزل کے لیے ہاں کی۔ کھانے کے ٹیبل پر ہی ہاں ہوئی اور گفتگو کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ وہاں تقریباً سارے گھر والے موجود تھے۔
شاہ میر تھا جسے اس سب کاروائی سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا، کیونکہ وہ کون سا نداہل کے لیے کوئی ڈیپ فیلنگز رکھتا تھا۔ اس لیے اس نے بھی سب کی طرح عمیر کو خوش دلی سے مبارکباد دی۔ تقی تھا جسے ایک چبھن سی محسوس ہو رہی تھی، جیسے اس کی کوئی بہت قیمتی چیز اس سے چھینی جا رہی ہو۔ اس وقت تقی کے ایکسپریشنز کافی دلگیر تھے، جسے عمیر نے بہت ہی زیادہ انجوائے کیا۔ وہ دراصل شروع ہی سے تقی کو بے حد ناپسند کرتا تھا، کیونکہ اسے تقی جیسے ایمانداروں سے سخت نفرت تھی۔ آخر اس نے رشوت لے کر اس کے بھائی کو پاس کرنے سے منع جو کیا تھا۔ اب ایسے لوگوں کا ملک عمیر کی گڈ بکس میں بھلا کیا کام؟ اوپر سے اس کی عقابی نظریں فوراً سے پہلے ہی نداہل کے لیے اس کا کنسرن بھانپ گئی تھیں۔ سو اس لیے اس نے اپنی دلچسپی نداہل میں بہت حد تک بڑھا دی، اور نتیجتاً آج وہ اسے خود سے منسوب کر کے تقی کو دل ہی دل میں ایک طرح سے مات دے چکا تھا۔ تقی بھی کوئی دودھ پیتا بچہ تو تھا نہیں جو اس کی حرکات نہ سمجھ پاتا۔ وہ بھی خود کو عمیر سے ہارتا محسوس کر رہا تھا۔ اسے تھوڑا پچھتاوا ہوا کہ وہ آمنہ کی پیشکش پر غور کر لیتا، گھر والوں کو کسی طرح راضی کر لیتا، تو آج کم سے کم عمیر کی جیت کے نشے میں چور نظروں سے وہ گھائل نہ ہو رہا ہوتا۔ پر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو اپنے پچھتانے کو قابو کیا۔ اس نے خود کو یقین دلایا کہ نداہل کا اس کی زندگی سے دور چلے جانا ہی بہتر ہے، اور اسے دور بھیجنے کے چکر میں وہ اتنا بے حس ہو گیا تھا کہ عمیر کے کیریکٹر سے واقف ہونے کے باوجود بھی اس نے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا، نہ ہی اپنی کوئی رائے دی، نہ کوئی مشورہ۔ بس خود کو نداہل سے دور کرنے کے لیے وہ چپ سادھے سارا تماشا دیکھتا رہا۔ سب کچھ فائنل ہونے کے بعد گھر میں زور و شور سے نداہل کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ ہر کوئی بہت خوش اور ایکٹیو تھا، حتیٰ کہ شاہ میر بھی۔ یہاں بس تقی ہی ایک ایسا بندہ تھا جو نداہل کی شادی کے سوگ سے نکل ہی نہیں پا رہا تھا، اور نداہل، اس کی حالت تو سب سے عجیب تھی۔ وہ کچھ محسوس ہی نہیں کر پا رہی تھی، نہ کوئی خوشی نہ کوئی دکھ۔ اس نے خود کو مکمل طور پر اپنی قسمت، اپنے نصیب کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ عمیر کے لیے ہلکی پھلکی سی کشش، اس کی طرف مائل ہونے کا احساس، اس کی طرف اٹریکشن، اسے تو اب یہ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اسے لگا کہ اس کی ساری حصیں جواب دے گئی ہوں۔ آج نداہل کی مہندی تھی۔ دوپہر سے ہی سب تیاریوں میں بزی تھے، ہر کوئی اپنے اپنے کام نپٹانے میں مصروف تھا۔ شاہ میر بھی کسی کام سے گھر سے باہر نکلا ہوا تھا۔ واپسی پر وہیں سامنے اسے اس کا دوست آتا دکھائی دیا، جو 2 سٹریٹس چھوڑ کر انہی کے ٹاؤن میں رہتا تھا۔ شاہ میر رک کر بہت خوشی سے اس سے سلام دعا کرنے لگا۔ وحید نے اس کی 1-2 باتوں کا جواب دینے کے بعد اپنے دماغ میں کھلبلاتا ہوا سوال پوچھا، یار، وہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تیرے گھر پر سب خیریت تو ہے نا؟ لہجہ بہت متفکر اور پریشان سا تھا۔ ہیں، یہ کیسا سوال ہوا بھائی؟ تو بتا، تجھے کیا گڑبڑ محسوس ہوئی جو تو ایسے پوچھ رہا ہے؟ شاہ میر کو وحید کا سوال بالکل احمقانہ اور عجیب لگا۔ یار، وہ میں نے ملک عمیر کی جیپ تم لوگوں کے گھر کے باہر دیکھی تھی، تو مجھے لگا شاید کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ ویسے بھی وہ بندہ جہاں ہو وہاں سے خیر کی امید تو رکھی نہیں جا سکتی۔ شاہ میر کا رسپانس سن کر وحید کو تسلی ہوئی، اس لیے اس نے ہلکے پھلکے لہجے میں اپنے خدشے کی وجہ بتائی تھی۔ یہ وجہ سننے پر تو شاہ میر اچھا خاصا حیران ہوا تھا۔ عمیر کے متعلق ایسی بات اسے پریشان کر گئی۔ اس کے چہرے پر تعجب، حیرانی اور پریشانی ایک دم ظاہر ہوئی۔ تو جانتا ہے اس کو؟ شاہ میر نے پوچھا۔ لو، یہ کیا بات ہوئی؟ تجھے اس کا نہیں پتا؟ سارا شہر جانتا ہے اس کو یار۔ وحید کو اس کی لا علمی پر بڑی حیرت ہوئی، مگر اس نے اپنی حیرت کم کی اور شاہ میر کے جنرل نالج میں اضافہ کیا۔ پتا ہے، شہر بھر میں دندناتا پھرتا ہے۔ یہ اور اس کا چھوٹا بھائی دونوں ایک نمبر کے عیاش ہیں، اور بیچارے معصوم لوگوں کی ناک میں دم کیے رکھتے ہیں۔ شاہ میر کا تو دماغ ابل کر رہ گیا۔ کس گند میں پھنسنے جا رہی تھی اس کی کزن؟ اسے تو یقین نہیں آیا۔ وہ ایک دفعہ عمیر سے خود بھی ملا تھا، اور اس ملاقات میں اسے وہ کہیں سے بھی اس طرح کا بدماش اور کیریکٹر لیس آدمی نہیں لگا۔ یار، یہ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ میں اس سے ملا ہوں اور مجھے کہیں سے بھی وہ ایسا نہیں لگا۔ مجھے ٹھیک بتا، کیا تو سچ کہہ رہا ہے؟ ہاں بھائی، مجھے کیا ضرورت ہے مذاق کرنے کی؟ تو بے شک کسی اور سے کنفرم کر لے۔ اور یار، تو اس سے کیوں ملتا پھر رہا ہے؟ بہت خطرناک آدمی ہے وہ۔ چل چھوڑ، اب مجھے ذرا جلدی ہے، باقی سوال جواب بعد میں کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ وحید کہہ کر چلتا بنا، اور شاہ میر وہاں
کھڑے کا کھڑا رہ گیا، اس کے تو پسینے چھوٹ گئے تھے۔ وہ بہت پریشان سا ہو کر گھر کی طرف تیزی سے بڑھا۔ اسے جلد از جلد گھر پہنچنا تھا، جو بھی تھا وہ ایسے اپنی کزن کی زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، کیونکہ عام طور پر کوئی بھی انسان ہو وہ کسی اپنے کو ایسے تباہ ہوتے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ شامیر نے گھر پہنچتے ہی دادا، اپنے والدین، چچا چچی، تقی اور نداہل کو اپنے روم میں اکٹھا کر کے ساری بات بتائی۔ وہ باہر کھلے عام ایسے نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ شادی والا گھر تھا، سو اس مناسبت سے وہاں کافی مہمان جمع تھے۔ منیب اور آمنہ انہیں ہی ڈیل کرنے میں مصروف تھے۔ شامیر کی بات سن کر تقی کے علاوہ سب کو شوق لگا تھا۔ ایک تقی تھا جس نے چپ چاپ بے تاثر ہو کر، بے حس ہو کر اس کی بات کو صرف سننے کی حد تک اہمیت دی تھی۔ جاوید صاحب یعنی نداہل کے پاپا کا تو بی پی ہی لو ہو گیا تھا اور اس کی امی الگ دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی تھیں۔ ان کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر عمیر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ پریشانی کی بات تھی اور سب پریشان بھی تو تھے، مگر یہ وقت صرف پریشان ہونے کا نہیں تھا بلکہ مسئلے کا حل تلاشنے کا تھا۔ انہیں فوری طور پر کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ ہم لوگ عزت سے انکار کر دیتے کہ ہمیں نہیں دینی ان کو بیٹی، تایا جان نے رائے پیش کی۔ ہاں آپ لوگ انکار کریں گے اور وہ ٹھنڈا ہو کر بیٹھ جائے گا، ہے نا؟ تقی نے بالآخر اپنی بے حسی کا خول اتارا تھا۔ وہ بھی بھلا کیسے نداہل کو غلط ہاتھوں میں بھیجنا گوارا کرتا؟ اس نے سوچا کہ وہ صرف اپنے سکون کی خاطر کیسے اس کی زندگی خراب کر سکتا ہے، پر افسوس یہ احساس اسے بہت دیر سے ہوا تھا۔ اسے بر وقت اپنی رائے دے کر معاملہ یہاں تک پہنچنے ہی نہیں دینا چاہیے تھا، پر اب تو وہ غلطی کر چکا تھا۔ تقی صحیح کہہ رہا ہے، ایسے لوگ آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتے، وہ لڑکا کسی صورت نہیں مانے گا۔ ویسے شامیر بیٹا، آپ نے اس خبر کی تصدیق کروائی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے اس بچے کو عمیر کے متعلق کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ نداہل کے پاپا بہت ہی دھیمے لہجے میں ہلکے ہلکے سے سانس لیتے ہوئے بولے، چاچو میں نے تو کوئی کنفرمیشن نہیں کرائی، پر مجھے یقین ہے کہ وحید نے غلط بیانی نہیں کی ہے۔ شامیر نے بھی اسی فکر بھرے لہجے میں کہا، تصدیق کروانے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں اسے، وہ ایسا ہی ہے۔ تقی گردن چکائے بالکل سپاٹ لہجے میں سب کو ایک اور شوق دے گیا۔ سب حیرت اور صرف حیرت سے تقی کا منہ دیکھ رہے تھے کہ آخر یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر یہ اس کو جانتا تھا تو اس نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بیٹا اگر آپ اس کو پہلے سے جانتے ہیں تو آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ اس کی امی نے حیرانگی سے پوچھا۔ اس کی بات سن کر نداہل کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ مطلب وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے عمیر کی اصلیت کیوں سب کو نہیں بتائی؟ شروع میں وہ اس سے کتنی کھار کھاتا تھا، اس سے عمیر کا نداہل کو دیکھنا تک برداشت نہیں ہوتا تھا، اور اب وہ اتنا عجیب ہو گیا تھا کہ بغیر چوں چرا کیے، بغیر کچھ کہے، سب کچھ جانتے بوجھتے سب دیکھتا رہا۔ اس نے یہ تک نہیں سوچا کہ نداہل کی شادی اس سے ہو جاتی تو کیا ہوتا۔ نداہل اس سے بہت بدگمان ہو چکی تھی، اس کے لیے تقی کی موجودگی میں وہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا، سو وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ سب نے اس کا ایسے اٹھ کر جانا محسوس کیا، پر کوئی کچھ نہیں بولا، اور یہ شامیر بھی بے وقوف تھا، نداہل کو سب کے ساتھ اکٹھا کر کے وہاں بلا لیا۔ ایسے سب کی موجودگی میں دلہن کے سامنے بھی کوئی اس طرح بات بتاتا ہے؟ بس مجھے خیال نہیں آیا۔ تقی نے اپنی امی کے سوال پر بے تکا سا جواز پیش کیا۔ اس کے تیور دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ مزید کسی ایسے سوال کا جواب دینے کے موڈ میں نہیں، سو کسی نے اس بارے میں مزید کوئی ایسا سوال نہیں کیا۔ فی الحال وہ سب اپنی توجہ اصل مسئلے پر مرکوز رکھنا چاہتے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ سب کو تقی کا انکشاف بہت برا لگا تھا۔ انہیں اس جیسے اچھے آدمی سے اس گھٹیا پن کی امید نہیں تھی۔ اس کے والد تو ابھی تک اسے کاٹ کھانے والی نظروں سے گھور رہے تھے، اور یہ ہر چیز سے بے پرواہ گردن جھکائے اپنی ہی بات کہہ رہا تھا۔ دیکھیں، جسے مجھ سے ناراض ہونا ہے ہو جائیں، پر آپ میری بات سن لیں۔ عمیر نداہل کو ایسے نہیں چھوڑے گا۔ آپ نداہل کا نکاح کسی اور سے کرا دیں، ورنہ وہ بالکل بھی شادی کیے بغیر ٹک کر نہیں بیٹھے گا۔ پر اتنی جلدی؟ ہم لوگ کہاں سے اس کے لیے لڑکا ڈھونڈیں بتاؤ؟ نداہل کی امی غصے اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں گویا ہوئی۔ ان کا دل تو چاہ رہا تھا کہ ایک دو تھپڑ لگا دے اسے، پر اس وقت وہ کسی اور ہنگامے کی شروعات نہیں کرنا چاہتے تھیں۔ سب کی طرح انہیں بھی اس وقت صرف اور صرف نداہل کی فکر تھی۔ انیلا بیگم کے سوال پر سب ایک نئے سرے سے پریشانی میں گھر گئے تھے۔ سب کی اس پریشانی کو دادا جی نے اپنے نادر مشورے سے ذرا ہلکا کیا۔
لڑکے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ماشاءاللہ سے منیب اب شادی کے لائق ہے، ہم اس سے نداہل کا نکاح کرا دیتے ہیں۔ دادا جی نے منیب کا نام اس لیے لیا کیونکہ شاہ میر کا 1.5 سال پہلے سے ہی اس کی خالہ زاد یعنی کزن سے نکاح ہوا تھا، اسی لیے تو اس نے نداہل پہ زیادہ سنجیدگی سے توجہ نہیں دی اور اس کی شادی بھی فائنل ہونے پر اسے اسی لیے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ دادا جی کی بات پر سب نے سکھ کا سانس لیا اور جاوید صاحب کی بھی ٹینشن کم ہوئی کیونکہ تقی کے والد نے بھی اس فیصلے سے متفق ہونے کا عندیہ دیا۔ جہاں سب دادا کے اس مشورے پر سکون کا سانس لینے لگے، تقی کو جیسے جھٹکا سا لگا، مطلب جس لڑکی سے وہ جلد از جلد چھٹکارا حاصل کرنے کے چکر میں اس کا پورا مستقبل خطرے میں ڈالنے والا تھا، اب وہ ساری زندگی کے لیے اس کے گھر کا مستقل فرد بن کر اس کا سکون غارت کرے گی۔ وہ مزید کوئی ایسی بات سننے کی حالت میں نہیں تھا، اس کا دل کیا کہ وہ خود کو آگ لگا لے اور اس بے چینی بھری اذیت سے اپنی جان آزاد کرا لے، پر ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ تقی کی جلد بازی، اس کی خود غرضی نے اس موڑ پر اسے لا کھڑا کیا تھا کہ جہاں صرف اس کو اذیت ملنی تھی، جہاں صرف اس کی پرسکون زندگی میں بے قراری ہی آنی تھی۔ کیا ہوتا کہ اگر وہ تھوڑا صبر سے کام لیتا، عمیر کی اصلیت سب کو پہلے بتا دیتا، ایسے میں کم سے کم گھر والے اس کی شادی منیب سے کرنے کا تو نہ سوچتے نا، وہ کسی معقول بندے کے ساتھ اسے رخصت کر دیتے۔ اس سب میں بس تھوڑا سا وقت لگنا تھا، تھوڑا صبر چاہیے تھا، پر تقی وہ تو نہ اس وقت کا انتظار کرنے پر راضی تھا اور نہ ہی صبر سے کام لینے پر۔ اب حال یہ تھا کہ عمر بھر کی بے قراری اس کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ سب کی نظروں سے گر جانے کی تکلیف، نداہل کی بے انتہا بدگمانی علیحدہ اسے ستانے والی تھی۔ اس سب بحث و مباحثے کے ختم ہوتے ہی انیلا بیگم اور تقی کی والدہ دونوں نداہل کے پاس گئیں، ساری صورتحال نداہل کے سامنے رکھی، اس لیے ان دونوں خواتین کو اسے سمجھانے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی۔ وہ بغیر کسی مزاحمت کے بآسانی ان کے فیصلے پر راضی ہو گئی۔ بس ایک چیز تھی جو وہ کنٹرول نہیں کر پائی اور وہ تھے اس کے آنسو۔ اسے تکلیف ہوئی تھی، اسے تقی کی حرکت نے بہت مایوس کیا تھا۔ وہ اسے کتنا پرخلوص انسان سمجھتی تھی، پر وہ کیا نکلا، ایک خود غرض انسان۔ قصور اس کا بھی نہیں تھا، یہ نداہل کی غلطی تھی کہ وہ کسی غیر مرد سے اپنے لیے خلوص کی توقع کر بیٹھی تھی، وہ اس پر اعتبار کر بیٹھی تھی، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ عورت کی زندگی میں اس کے باپ، بھائی، شوہر اور بیٹے کے علاوہ کوئی مرد اعتبار کے قابل نہیں ہوتا۔ ان چار کے علاوہ کسی سے خلوص کی توقع رکھنا بے وقوفی ہی تو ہوتی ہے۔ دوسری طرف منیب کو بھی شاہ میر، اس کے والد اور اس کی والدہ تینوں نے مل کر اسے صورتحال بتائی۔ وہ بھی تھوڑے تردد اور بار بار کے کمزور سے انکار کے بعد بالآخر نکاح کے لیے مان گیا۔ سب لوگ ڈائننگ روم میں اس کار خیر کی انجام دہی کے لیے جمع تھے۔ سب کے دل تھوڑے بہت لرزنے لگے تھے، کیونکہ اب تو وہ سب ملک عمیر کی اصلیت جان چکے تھے نا۔ اب تو انہیں پتا تھا کہ اس بدماش آدمی سے کسی خیر، کسی بھلائی کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ اب تو انہیں اندازہ تھا کہ وہ ان کے اس عمل پر بہت برا ریاکٹ کر سکتا ہے۔ وہ جہاں اس سے خوف زدہ تھے، وہیں اس کے رد عمل کا سامنا کرنے کے لیے بھی خود کو تیار کر رہے تھے۔ آمنہ نداہل کو ڈائننگ روم تک لائی۔ وہ بھی اس فیصلے پر بہت ناخوش اور بہت دکھی تھی۔ آخر وہ بھی تو نداہل کو اس گھر سے دور بھیجنا چاہتی تھی۔ منیب اور نداہل ایک دوسرے کے ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ منیب نظریں جھکائے، چہرے پر ایک ناگواری سجائے، بہت اکتایا ہوا سا بیٹھا تھا۔ آخر اس نے کب سوچا تھا کہ اسے کسی سے ایسے شادی کرنی پڑے گی؟ اور نداہل، وہ تو جیسے تیسے اپنے سبھی آنسو پی چکی تھی، پر درد تو اسے ابھی بھی ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت بہت ڈپریسڈ تھی۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوگا۔ اس کا دماغ تھا کہ پھٹنے کو تیار تھا، پر اس کی خود کو قابو کرنے کی کوشش جاری تھی۔ مولوی صاحب نے وہاں بیٹھے سبھی نفوس سے نکاح شروع کرانے کی اجازت طلب کی اور نکاح پڑھانا شروع کیا۔ ابھی منیب نے پہلی بار ہی قبول ہے بولا تھا کہ وہ شیطان یعنی ملک عمیر آ ٹپکا۔ باہر کھڑے واچ مین کو اندر ہوتی کارروائی کی کوئی خبر نہیں تھی، اس لیے اس نے بھی اندر آنے سے نہیں روکا۔ کیونکہ شاہ میر جس وقت مولوی صاحب کو لایا تھا، اس وقت واچ مین گیٹ پر نہیں تھا، وہ کسی کام سے اپنے کوارٹر گیا ہوا تھا، اور گھر والوں میں سے بھی کسی کو خیال نہیں آیا کہ وہ اسے ملک عمیر کو گیٹ پر روکنے کی ہدایات دے دیتے۔ اب ان کی اتنی سی لاپرواہی کا نتیجہ ان سب کے سامنے تھا۔ اس وقت وہ
نتاہل کی مہندی کا سامان یعنی ڈریس، شوز، جیولری وغیرہ دینے آیا تھا اور ڈائننگ روم کا منظر دیکھ کر اسے بھرپور طیش آیا۔ وہ اندھا اور بے عقل تو تھا نہیں، اسی لیے لمحہ لگائے بغیر وہ پورا معاملہ بہت اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ اوہ، تو یہاں نکاح پڑھایا جا رہا ہے۔ اس نے زہر خند مسکراہٹ کے ساتھ سب کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا اور آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے منیب کو گرے باندھ سے پکڑ کر صوفے سے اٹھایا، سائیڈ پہ کیا اور خود بڑے ٹھاٹ سے وہاں بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب، نکاح دوبارہ شروع کریں، اصلی دلہا تو میں ہوں، ملک عمیر ولد سبحان ملک سبحان۔ چلیں شروع کریں نکاح۔ اس کے لہجے میں سختی، روب اور دبدبا ہر کسی کو دہلا گیا۔ وہ اب اپنی اصلی حالت میں بغیر کوئی ڈرامہ رچائے سب کے سامنے تھا۔ اس کے تیور دیکھ کر منیب کے تو ویسے ہی ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ تو بالکل میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں جیسا ہو گیا۔ باقی تقی کو عمیر کی اس حرکت پر تاؤ آیا تھا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دیکھ نہیں رہے کس کس کا نکاح ہو رہا ہے؟ تم دلہا بن کر کہاں گھس رہے ہو؟ تقی نے بھی اسی طرح گرے باندھ سے پکڑ کر اسے اٹھایا تھا۔ عمیر بھلے ہی جتنا بڑا ڈان ہو، پر تقی جسمانی طاقت کے لحاظ سے اس سے بڑھ کر تھا۔ عمیر کو تقی کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا۔ اس نے بھی جوابی کارروائی کی اور اسی انداز میں اسے گرے باندھ سے جکڑ کر بری طرح دھاڑا۔ بدتمیزی میں کر رہا ہوں یا تم لوگوں نے کی؟ اس لڑکی کا نکاح تو کل مجھ سے ہونے والا تھا نا، پھر اب تم لوگ نداہل کو اس چھچھندر کے ساتھ بٹھا کر کون سا وظیفہ کروا رہے تھے؟ اس نے اپنی بات مکمل ہی کی تھی کہ شاہ میر اور نداہل کے پاپا نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور کیا تھا۔ بیٹا ٹھنڈے ہو جاؤ، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ جاوید صاحب ملتجی ہوئے۔ نہیں انکل، بیٹھ کر کوئی بات نہیں ہوگی، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کروں گا اور وہ بھی ابھی اسی وقت، سمجھے آپ؟ وہ بہت بدلحاظ ہو کر چیخا تھا۔ نہیں لڑکے، ہم کسی صورت اپنی بچی کی شادی تم سے نہیں کروا سکتے۔ تقی کے والد نے اس کے تیوروں سے بالکل کوئی خوف نہیں کھایا تھا۔ کیوں نہیں کرا سکتے؟ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ اور بھی بگڑ کر بولا۔ تم نے اپنی اصلیت چھپا کر رشتہ جوڑنا چاہا، اپنے متعلق مکمل معلومات نہیں دی، پر خیر اب تو تمہارا حقیقی چہرہ ہم پہچان چکے ہیں، اس لیے اپنی بچی تمہیں نہیں سونپ سکتے۔ تایا جان نے اس مرتبہ تحمل کا مظاہرہ کیا، پر ان کا لہجہ کڑا ہی تھا۔ بکواس، سب بکواس ہے یہ۔ کس نے کہا کہ میں نے اپنی اصلیت چھپائی ہے؟ یہ آپ کا بیٹا تقی مجھے اچھے سے جانتا ہے اور جانتا تھا، اس لیے اصلیت چھپانے والا الزام بالکل بے بنیاد ہے، سمجھے؟ عمیر کا غصہ بڑھتا ہی گیا۔ اس سے ان لوگوں کی دھوکہ دہی برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ اب وہ لوگ نداہل کی شادی اس سے فکس کر کے منیب سے نکاح کروانے لگے تھے۔ یہ عمیر کے لیے ان کی طرف سے ایک دھوکہ ہی تھا، پر وہ حقدار تھا اس دھوکے کا۔ جو بھی ہو، میں اپنی بچی کا نکاح تمہارے ساتھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس بار چلا کر نداہل کی امی کی طرف سے آواز آئی تھی۔ عمیر اس بار کی گردان سے اکتا گیا تھا۔ تو آنٹی جی، آپ کس سے نکاح کروائیں گے اس کا؟ اس چھچھندر سے، جو ایک دفعہ قبول ہے بولنے کے بعد آپ کی بیٹی کے حق میں ایک لفظ نہیں بولا؟ یا پھر اس نکاح یافتہ شاہ میر سے، جو شاید آپ کی بیٹی کو کچھ پسند کرتا ہے؟ ارے نہیں، میں بتاتا ہوں آپ کی بیٹی کے لیے بہترین شوہر کون ہو سکتا ہے؟ یہ شادی شدہ تقی، جو شاید خاموش عاشق ہے نداہل کا، لیکن پتہ نہیں کیسا عاشق ہے۔ اس نے میرے بارے میں سب جانتے بوجھتے آپ لوگوں کو اندھیرے میں رکھا، صرف اس لیے کہ اسے اپنی خاموش محبت سے زیادہ اپنی فیملی عزیز تھی۔ وہ بڑے آرام سے ایک زہر خون مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجائے سچائی کا زہر اگل رہا تھا۔ کیا کیا نہیں تھا اس کے لہجے میں۔ وہ اپنے لفظوں، اپنے انداز، خود ہی اپنی اکتاہٹ، اپنی سچائی کو پرکھنے کی صلاحیت، اپنی بے خوفی اور اپنی کمینگی، اپنی ڈٹائی، سب کچھ ایک ساتھ ہی سب کو باور کرا گیا تھا۔ سب ہکا بکا اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس کی بات گھر کے بڑوں کے سر کے اوپر سے گزری تھی، اور باقی جن کے متعلق کی تھی وہ تو سب ہی متذبذب ہو کر رہ گئے تھے۔ نداہل کے پاپا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ عمیر نے ان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی انہیں چپ کرا دیا۔ اب پلیز انکل، یہ مت پوچھنا کہ میں یہ ساری بکواس کیسے اور کس بنیاد پر کر رہا ہوں۔ میں مرد ہوں، اور دوسرے مرد کے ہر اشارے، ہر تاثر، ہر نظر کے پیچھے چھپی منطق کا ادراک ہے مجھے۔
اب پلیز مجھ سے کوئی بھی اور سوال نہ کریں، سکون سے نکاح کر لوں۔ پھر اپنی اپنی بھڑاس نکالنا سب لوگ، وہ ماتھے پر تیوریاں چڑھاتے بڑی بدتمیزی سے کہتا نداہل کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ لہجے میں جلد بازی صاف ظاہر تھی، اس کا انداز ایسا تھا کہ پھر دوبارہ کسی کی کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ سب غصے، بے بسی اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں تھے۔ ایک تقی تھا جس کا بری طرح خون کھول رہا تھا، اور مولوی صاحب، وہ بیچارے شریف انسان، وہ تو جیسے کانپ ہی گئے تھے۔ سو عمیر کے کہنے پر فوراً نکاح شروع کیا۔ نداہل وہیں بیٹھی ان کی باتوں اور ڈائلاگ بازی سے بہت تپ چکی تھی۔ ایک تو وہ پہلے سے ہی اتنی ڈپریس تھی، اوپر سے ان سب مکالمے نے اس کا دماغ بالکل پھٹنے والا کر دیا تھا۔ منیب کا ایسے پیچھے ہٹنا اس کے اندر آگ لگا گیا تھا۔ عمیر کا دھوس جمانا، اس کا زبردستی کرنا، یہ بھی اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ بس اب اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی اور خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر جانے لگی۔ عمیر اس کی اس اچانک حرکت پر حیران ہوا اور اگلے ہی لمحے اپنی حیرت کو ختم کرتا سختی سے اس کی کلائی تھام چکا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ میرے خیال سے نکاح ابھی مکمل نہیں ہوا۔ اس نے چپتی ہوئی نظر نداہل پر ڈالتے ہوئے کہا، میری مرضی، جہاں بھی جاؤں۔ آپ میرا ہاتھ چھوڑیں اور سن لیں، میں آپ سے کوئی نکاح نہیں کرنے والی۔ آپ سے تو کیا، مجھے کسی سے بھی شادی یا نکاح نہیں کرنا۔ یہاں سب جھوٹے، دھوکے باز، بزدل اور مطلبی ہیں، اس لیے مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے جانے دیں، اس نے بہت روکھے لہجے میں کہا۔ لو جی، اب دلہن صاحبہ کے منہ میں بھی زبان آ گئی۔ عمیر نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر تنزیہ تالی بجائی۔ یہ تم اور تمہارا خاندان، لگتا ہے دماغ خراب ہے تم سب کا۔ ایک بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ جب میں نے کہہ دیا ہے کہ میں تم سے نکاح کر رہا ہوں تو پھر ان فضول چونچلوں کا مقصد کیا ہے؟ ہاں؟ وہ اپنے جملے پر زور دیتا بری طرح دھڑا۔ اور مسٹر عمیر، میں بھی کہہ چکی ہوں کہ میں کسی سے نکاح نہیں کر رہی۔ اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، وہ ڈٹائی سے کہتی مڑ کر جانے لگی۔ سب گھر والے اس کی اس دلیری پر حیران تھے۔ بس اب میں نے بھی بہت برداشت کر لی یہ ڈرامے بازیاں۔ سیدھی طرح ہاں کرو، ورنہ اس بندوق کی ساری گولیاں تمہارے سر میں اتریں گی۔ اس نے اپنے کرتے کی سائڈ پاکٹ سے ریوالور نکال کر نداہل کے ماتھے پر رکھی، اپنے ایک ہاتھ سے اس کا بازو دبوچ کر اسے مضبوطی سے قابو کیا اور انتہائی غصے سے اسے دمکایا تھا۔ پر اس کو تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ بے خوف سی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چلائی، بے شک مار ڈالے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس میں آپ سے نکاح نہیں کرنے والی۔ عمیر کی اس پیش قدمی پر نداہل کی امی کا کلیجہ باہر آنے کو ہو گیا۔ وہ لپک کر ان دونوں کی طرف گئیں۔ عمیر بیٹا، یہ گن ہٹاؤ میری بچی سے۔ دیکھو میں اس کو سمجھاتی ہوں، تم یہ گن تو ہٹاؤ، انہوں نے مچل کر کہا، اور باقی مجمع پر تو جیسے سناٹا چھایا ہوا تھا۔ نہیں ماما، میں کچھ نہیں سمجھنے والی، ان کو مجھ پر گولی چلانی ہے تو چلا دیں۔ وہ اپنی جگہ ڈھیٹ بنی رہی۔ عمیر نے اسے کون سا سچ مچ میں مارنا تھا، وہ بھی بس دھمکا ہی رہا تھا۔ اس کا مقصد اس سے ہاں کروانا تھا، پر نداہل کی ہٹ درمی اسے غصہ دلا رہی تھی۔ اس نے انیلا بیگم کے کہنے پر گن اس پر سے ہٹا لی تھی، اور غصے میں ہی اس کا بازو چھوڑ کر اسے خود سے دور کرنے کے لیے دھکا سا دیا۔ نداہل اس جھٹکے کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور زور سے نیچے گری۔ آج میری پروننسیشن کو کیا ہو رہا ہے؟ اور زور سے نیچے گری۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ فوراً کوئی اسے سنبھالنے کو آگے ہی نہیں بڑھا، اور جب تک وہ سارے اس کی طرف لپکے تب تک وہ زمین پر گر چکی تھی۔ اس کا سر پھٹا تھا اور بری طرح خون بہنے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر تو عمیر کے ہاتھ پاؤں ہی پھولے۔ نداہل درد کی شدت اور تکلیف سے بری طرح کرہ رہی تھی، بلکہ اس وقت وہ تڑپ رہی تھی۔ تقی نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے فوراً ایمبولینس کو کال کی، پر اس کے کال ختم کرنے سے پہلے نداہل اپنی آخری سانس لے کر اس دنیا سے جا چکی تھی۔ عمیر تو موقع پر ہی وہاں سے فرار ہو گیا تھا، اور نداہل کے ہاں صفِ ماتم بچ چکی تھی۔ اب شادی والے گھر سے ڈولی کی جگہ جنازہ اٹھنا تھا۔ سب کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس کے ماما بابا کا تو کلیجہ باہر آنے کو تھا۔ آمنہ اور امامہ تو اس کی موت کا یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ جو بھی تھا اس سب عرصے میں وہ ان دونوں سے بہت مانوس ہو چکی تھی۔ ایک شرمندگی تھی، ایک پچھتاوا تھا جس نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کوئی اپنی بزدلی کو پچھتا رہا تھا تو کوئی اپنی خود غرضی کو،
کوئی اپنے غلط فیصلے پر پشیمان تھا تو کوئی اپنے بے بس ہونے پر۔ وہ ہر ایک کو اپنا مجرم بنا کر چلی گئی۔ ہر کوئی خود کو اس کا مجرم محسوس کر رہا تھا، پر اب احساس کرنے کا کیا فائدہ؟ اب تو وہ جا چکی تھی۔ کوئی خود کو جتنا بھی اس کا مجرم سمجھے، لیکن اصل مجرم تو عمیر تھا نا۔ وہ اصل سزا کا حقدار تھا اور یہ سزا اسے قدرت نے دی تھی۔ وہ اس دن جیسے ہی وہاں سے نکلا تھا تو عجیب بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ اس کی کیفیت ایسی تھی کہ اس سے صحیح سے ڈرائیونگ بھی نہیں ہو پا رہی تھی، اور وہ غیر ارادی طور پر بری طرح ڈرائیو کرتے کرتے کسی سنسان سڑک پر آ چکا تھا۔ سڑک سنسان تھی، پر اس کے کنارے پر کہیں کہیں بڑے درخت اور جھاڑیاں سی تھیں۔ وہ راستہ اس کے لیے بالکل غیر شناسا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کہاں جائے، اور اوپر سے اب وہ اسٹیئرنگ پر بھی اپنا کنٹرول کھو چکا تھا۔ ایسے میں اس کی جیپ بالکل بے قابو ہوتی سڑک کی دائیں طرف کو جا کر ایک بڑے سے درخت سے ٹکرائی تھی۔ یقیناً ایک بہت برا ایکسیڈنٹ تھا۔ عمیر بری طرح زخمی ہوا، وہ ہلنے جلنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ اوپر سے راستہ بھی سنسان تھا، اس لیے کوئی مدد کے لیے نہیں آیا، اور وہ 2 گھنٹوں تک زندگی اور موت کے درمیان معلق رہا۔ 2 گھنٹوں کی شدید تکلیف برداشت کرنے کے بعد بالآخر وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، اپنے مقام کو پہنچ گیا۔ اس کی روح جسم سے آزاد ہو کر اب ابدی عذاب جھیلنے کو تیار تھی، قیامت تک کے لیے تڑپنے کو تیار تھی۔ وہ مر چکا تھا، اپنے سر بے تحاشا گناہوں کا بوجھ لیے وہ بھی اس دنیا سے جا چکا تھا۔ ختم شد۔ What the hell is this؟ ہاں، یہ کیا ناول تھا؟ چلو، so my dear listeners, that was the end of the novel۔ کسی اور کہوں فی الحال، پتہ نہیں یہ ناول اچھا کیا جا سکتا تھا، لیکن کیا کچ ماری ہے رائٹر نے۔ بھائی رائٹر جانے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، میں تو معصوم سی ریڈر ہوں۔ اوکے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔